रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने अपना मनसब संभाल लिया। गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली ने उनसे उनके ओहदे का हलफ लिया और ये एक बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब में निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका, न हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान और न ही पार्लिमानी जो कमेटी होती है उसके दरमियान। अब जो है फैसला पंजाब के निगरान वज़ीर आला का वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ पर हुकूमती जमात यानी तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम, ये बड़े जिनको अगर कहा जाए कि स्टॉन्च अपोनेंट थे, बड़े सख्त एक दूसरे के हरीफ रहे हैं और हैं सियासी तौर पे, वहाँ पर एक ज़बरदस्त काम ये हुआ कि वहाँ पे इत्तेफाक राय हो गया और दोनों हुकूमत और अपोजिशन दोनों जो हैं वो एक नाम पे मुत्तफ़िक़ हो गई और आज़म खान ने वहाँ पर निगरान वज़ीर आला का मनसब संभाल लिया। ये हमारी सियासत के लिए एक बड़ी अच्छी और खुशगवार ख़बर है। हम ख्वाहिश रखते थे कि पंजाब के अंदर भी ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल अब कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर फैसला करेगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमने एक माहौल देखा, दोनों सख्त जो एक दूसरे के मुखालिफ सियासी जमातें हैं, उस लिहाज से हम इसको ये भी सोचते हैं, मजबूर होते हैं सोचने पे कि क्या पाकिस्तान की जो मजमूई सियासत है उस पर भी इसके असर हो सकते हैं, उस पर उसके असरात दिखाई देते हैं, दिखाई दिए जा सकते हैं। ये एक अहम सवाल है क्योंकि एक अरसे से पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस किस्म के माहौल की मुतलाशी है और इस किस्म की जो है एक वर्किंग रिलेशनशिप मुख्तलिफ जो सियासी जमातें, जिनके ज़ाहिर है झंडे भी मुख्तलिफ होते हैं, जिनके नज़रियात भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन बहरहाल उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनके पार्टी वर्कर्स होते हैं, वो अवाम में जाते हैं, तो वही जो एक कैरेक्टर होता है और वही जो खुसूसियात होती हैं या वही जो एक पॉलिसी होती है वो फिर उनके वर्कर्स और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो इख्तियार करते हैं। तो क्या ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें महमूद खान साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी साहब मौजूद हैं और दोनों जो हैं एक नाम पर इत्तेफाक कर रहे हैं और बड़े मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ और हम सब ने देखा, ये जो है ये मंजरकशी कौमी सियासत पे हो सकती है। ये एक अहम तरीन सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब्दुल समद याकूब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और खुशामदीद। और JUI से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। कामरान साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मनाजर हमने देखे ये बड़े दिलचस्प मनाजिर थे और इत्तेफाक राय होगा। मैं चाहूँगा कि इस पर आप ज़रा कमेंट कीजिएगा कि इत्तेफाक राय कैसे मुमकिन हो पाया। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के आसपास जो कायम की गई, मगर इसकी अपनी एक तारीख है। 1919 से हमारी एक तारीख उलमा की, जब हिंदुस्तान इकट्ठा था उस वक्त से तारीख है और सियासी लोग और बातचीत। और आपने ये देखा कि हमने ये साबित किया कि हम अपने अंदर गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। ये गुंजाइश पैदा की गई कि किसी एक नाम पे इत्तफाक किया जाए। दुरानी साहब हालांकि साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं, महमूद खान साहब इस वक्त वज़ीर आला थे। हमारे दरमियान बहुत सारी बातें जो जिसमें सख्त किस्म का इख्तलाफ है, बल्कि बाज़ औक़ात PTI की तरफ से जो है ना वो ऐसे नाम हमारे लिए तजवीज़ किए जाते हैं जिसके लिए उनके पास कोई ऐसी 4 साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी कोई ऐसा मटीरियल नहीं था जिसके ऊपर जो नाम तो वो कुछ कह सकते, मगर स्टिल जो है सब बातों को बुला के मुल्क के लिए, मुल्क की कौम के मुफाद के लिए हम आगे बढ़े हैं। और यही जज्बा लेके मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्क में PTI को भी, नूर को भी, पीपल्स पार्टी को, सबको मिल के जो है ना वो आगे बढ़ना चाहिए। हम इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे मासवा इसके कि हम मुल्क को नुकसान दे रहे हैं, कौम को नुकसान दे रहे हैं, हम लोगों को मुतनफ़र कर रहे हैं अपने मुल्क से, अपनी कौम से, और अल्टीमेटली जो ना वो लूजर जो है वो सिस्टम होगा। ठीक है अब्दुल समद याकूब साहब, ये एक बड़े अच्छे मनाजिर थे जो हमने देखे, लेकिन इसका एक ये भी वजह हो सकती है कि ये नाम ही इतना मुस्तरद नाम था आज़म खान साहब का, अगर उनका आप माजी देखें कि उस पर हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक हो गया। लेकिन ये यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान में हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, हम सब, हमारे लिए एक दिलचस्प मनाजिर हैं ये।
دیکھیں اس میں خوشائند بات جو زیادہ میرے لیے جو باعث افتخار ہے وہ تو یہ ہے کہ جے یو آئی سے جس طرح پی ٹی آئی کی ریبلری چل رہی ہے اور جس طرح تنقید اور جو مرکزی قیادت ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر جسے تنقید کرتی ہے، باوجود اس کے کہ جب آپ کچھ سیریس پلیئر، اور اس میں پرویز خٹک صاحب کا بھی کردار بڑا اہم ہے جنہوں نے میٹنگ ارینج کرائی، تو اگر دیکھا جائے تو جس سنجیدگی کے ساتھ پہلے تو گورنر کے پی کے نے سائن کر دی اسمبلی پہ، جو کہ پنجاب میں ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا، اس کے بعد وہ بھی ایک اچھا ایک جسچر تھا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو جو جس سنجیدگی کے ساتھ دورانی صاحب نے نام پیش کیا ہے، وہ نام واقعی اس میں کوئی مطلب جب نام اتنا سالڈ تھا اور جتنے ان کے کریڈنشلز اور جتنی کریڈیبل وہ پرسنالٹی ہے، میرے خیال میں تو اس پہ اعتراض کوئی اتفاق تو پھر ہونا ہی ہونا تھا. یہی چیز اگر پنجاب میں کر دی جاتی، دیکھیں جب آپ ایک اسپیشل اسسٹنٹ ایک احد چیمہ جس کا نام آپ فلوٹ کر رہے ہیں، جس کو نامنیٹ کر رہے ہیں، وہ احد چیمہ جو ہمارے لیے تو کنٹروورشل ایک رہا ہے، جس نے جیلیں کاٹی ہیں، جس کے اوپر نیب کے کیسز تھے، پھر جو موجودہ اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ہے، وہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کی عادت کو جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتا ہے. اور دوسرا جو انہوں نے نام دیا وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھا. وہ تو سراسر ہی قابل قبول نہیں ہے کہ جس صحافی کو آپ ابلائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی آپ کے پرسنل انٹرسٹ ہوں گے، محسن نقوی صاحب، تو میرا خیال ہے کہ اس سے تو جو سکھیرا صاحب کا نام ہے یا جو دوسرا نام انہوں نے دیا ہے ناصر کھوسا صاحب کا، ناصر کھوسا صاحب کو تو چلے انہوں نے تو معذرت کر لی، لیکن وہ بھی ایک بہت میرا خیال تھا کہ اگر وہ معذرت نہ کرتے تو شاید ہم بھی کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے کہ ہمیں بھی یہ خوشگوار لمحے دیکھنے کو ملتے کہ جس پہ شاید ہم کوئی کنٹروورشل نام نہ لا سکتے. لیکن بہرحال ہمیں اس وقت تو جو ہے نا وہ کے پی کے کو کریڈٹ جاتا ہے، بھلے وہ اپوزیشن ہو، کہ وہ انہوں نے پولیٹیکل میچورٹی کا جو مظاہرہ کیا وہ پنجاب سے کہیں زیادہ. اور میرا خیال ہے کہ ان کے ہاں شاید اتنے کوئی آئینی بحران بھی ان کی صوبائی اسمبلی میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے، اور ان کا ووٹر بھی کہیں ہم سے زیادہ باشعور ہے کہ جو ووٹر جو ہے وہ ہمیشہ کسی ایک پارٹی کو نہیں لاتا. یہ تو لاسٹ 2 ٹینیور سے ہم آئے، لیکن اس سے پہلے یہ ہوگی یا اس سے پہلے جو ایم ایم اے ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ووٹر بھی جو ہے وہ زیادہ آزاد ہے نسبتاً جو پنجاب کے ڈائنامکس ہیں. تو یہاں پہ ڈائنامکس بھی بہت مختلف ہے، برادری ہو گئی وہ تو. میں صدیق الفاروق صاحب کی طرف، صدیق الفاروق صاحب کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہاں پر بھی اتفاق ہو جاتا، لیکن بہرحال یہاں اتفاق رائے نہیں ہوگا، اور قانون جو ہے وہ ظاہر ہے اپنا جو ایک آئینی طریقہ کار ہے وہ اپنا اب راستہ بنا رہا ہے. اور لیکن خیبر پختونخوا کے اندر ایک اتفاق رائے دیکھنے میں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب. دیکھیے پنجاب میں بھی جیسا کہ ناصر کھوسا صاحب کے نام پر اتفاق ہو گیا تھا، لیکن جو 2 نام پی ٹی آئی کے دیے وہ بھی ایسے ہی تھے. جواب میں ناصر کھوسا صاحب کے علاوہ ہمارے ناموں پہ بھی انہیں اتفاق نہیں. پھر وہ معاملہ پڑھا تو میں نے کافی بعد المشرقین اور اگر دوست بھی کچھ اسی طرح کی یعنی سوچ سمجھ یا معاشرتی رکھ رکھاؤ تعلقات ایک دوسرے کے لیے احترام ہوتا تو یہاں بھی وہی ہو جاتا، لیکن یہاں تو کشمکش ہے بہت زیادہ. بہرحال یہ اچھا ہے کہ آئین میں اس کا حل موجود ہے، تو آئین کے مطابق اس کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ فرمائیے گا کہ جب سیاسی جماعتیں اس قسم کے میچور فیصلے کرتی ہیں تو یہ ظاہر ہے پاکستان کی جو قومی سیاست ہے اس کے لیے بھی ایک بہت اہم بات ہے. یعنی بڑے جب کرائسس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل بیٹھ کے مسائل کو آگے لے کے جا سکتی ہیں. دیکھیے جب تک سیاسی جماعتیں جو ہے وہ آپس مل بیٹھیں گی نہیں، اس وقت تک یہاں جو جمہوریت جو ہے وہ پختہ نہیں ہوگی، اور اسی طرح سے جو ہے نا اس کا فائدہ جو ہے کہیں ادھر ادھر ہوتا جائے گا. آپ نظام کو مضبوط کریے، آپ دستور کے مطابق چلیے، آپ قانون کے مطابق چلیے، ملک خود بخود آگے کی طرف چلے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہم نظام کی طرف کو مضبوط کرنے کے معاملے میں نہیں پڑتے، ہم صرف پارٹیوں کو مضبوط کرتے ہیں. تو پارٹی جو ہے نا وہ صرف اسی صورت میں مضبوط بن سکتی ہے یا رہ سکتی ہے جب نظام صحیح ہوگا، جب پاکستان صحیح ہوگا.
اب اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی الیکشن کمیشن والی، اس میں مجھے بہت سارے خطرات ہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا کہ جی ہم نہیں مانیں گے، جو بھی جو ہے وہاں سے الیکشن کمیشن سے جو بھی نامینیشن آئے گی اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے اور اس کو لے کے ہم عدالتوں میں جائیں گے۔ اب جب وہ عدالتوں میں جائیں گے، اول تو عدالتوں میں مجھے نہیں امید کہ عدالتیں اس کو انڈو کر دیں گی، کیونکہ یہ ود ان ڈومین ہے الیکشن کمیشن کے۔ اس سے پہلے 2 سٹیجز تھے، آپ دونوں سٹیجز پہ جو ہے کوئی نہ کوئی طے کر لیتے، آپ 2 سٹیجز پہ جو ہے ناکام ہو گئے، آپ کی پارلیمانی کمیٹی بھی جو ہے وہ ناکام ہو گئی، آپ خود بھی ناکام ہو گئے اس معاملے کو سیٹل کرنے پہ۔ اب اگر ود ان ڈومین جو ہے کوئی ایک نام فرض کر لیجئے، کوئی بھی زید کا، بکر کا، کسی کا بھی آ جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کو لے کے عدالتوں میں جانا میرا خیال ہے بڑا تکلیف دہ ہو جائے گا۔ یہ الیکشن میں اگر کوئی فرض کریں کہ وہ کیئر ٹیکر ہے اور کوئی گڑبڑ کرتا ہے، تو یہ اس سے زیادہ جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کی اپنی عزت کا مسئلہ ہے، ساری عمر کے لیے اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنی عزت کے لیے جو ہے وہ شاید جو بھی شخص ہوگا، اب جیسے اعظم خان صاحب ہے، اپنی عزت کے لیے جو ہے فیئر اور فری الیکشن میں جتنا کردار ادا کر سکیں گے وہ کریں گے۔ اسی طرح جو یہاں پنجاب سے بھی آئے گا اس کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ فیئر اور فری الیکشن ہو، ارسپیکٹو کہ کون جیتا ہے کون نہیں جیتا، آپ نے خود جا کے کس کو ووٹ دیا، آپ کی انکلینیشن کس طرف تھی، آپ کو کس نے نامینیٹ کیا تھا، یہ باتیں جو ریلیونٹ نہیں ہیں۔ آپ کی عزت اور ملک کا مفاد جو ہے یہ چیزیں ریلیونٹ ہے، اور اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب یا کوئی دوسرے فرض کر لیجیے، ہم بھی خود بھی، ہم کو سب کو جو ہے یہ ملک کے مفاد میں آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑی ایک عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ یہ تو آئینی اور قانونی طریقہ ہے، یہ تو عجیب و غریب بات نہ ہوئی؟ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے کہ ابھی تو ای سی پی نے، الیکشن کمیشن نے کوئی نام فائنل نہیں کیا، تو اس سے پہلے ہی اگر کسی کا نام کے اوپر، ابھی یہ تو نہیں پتا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا جو ہماری طرف سے جو پیش کیا، پرویز الہی کی طرف سے پیش کیا بندہ ہے اس کو فائنل کر دیں، تو اس صورت میں تو ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ کہ اس کو پہلے سے ہی ڈسپیوٹڈ انہوں نے قرار دے دیا۔ لیکن اس میں ایک اور بات جو میرے لیے بہت ہی قابل افسوس ہے وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے کریڈنشل کو تو میں چیلنج کر سکتا ہوں، لیکن ان کے اوپر ایک اور جو رائے عامہ ہموار کرنے کی مسلک کی بنیاد کے اوپر کی گئی ہے وہ قابل افسوس ہے۔ وہ بالکل قابل مذمت بھی کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کسی بھی والے سے، لیکن ایک پاکستانی کے اوپر آپ کسی لسانی یا مسلکی اعتراض لگا کے تو یہ جاتی ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی ہر سطح کے اوپر مذمت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کریڈنشلز کو چیلنج کریں آپ، لیکن ایک اور جو مطلب کسی بھی پارٹی صاحب کا تعلق ہو، لیکن جس طریقے سے ہم کورٹس کو اور عدالتوں کو ڈریگ کرتے ہیں اور ہر معاملہ کورٹ کے حوالے کر دیتے ہیں، اس میں بھی میرے خیال میں ہماری پولیٹیکل امیچورٹی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیں، میرے خیال میں کہ اب جو ہے نا وہ عدالتوں کے اوپر یا بار بار عدالتوں میں جانے سے گریز کرنا چاہیے، اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کو وہ سیاستدان آپس کی بیٹھک میں بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں۔ لیکن اگین ابھی تک ہمارا میچورٹی لیول جو ہے نا ہم اس کو نہیں لا سکے اوپر۔ صدیق الفاروق صاحب، یہ ظاہر ہے جی بات تو کی ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے، کیونکہ وہ تو خود ایک سینئر سیاستدان ہیں اور معاملات کو سمجھتے ہیں، پنجاب کے 2 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، وہ اسپیکر رہ چکے ہیں۔ یہ تو ایک آئینی اور قانونی عمل ہے، اس میں آپ کیسے رکاوٹ ڈال سکتے ہیں اور اعتراض کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک قانونی طریقہ ہے اور آئینی طریقہ ہے، اور اسی کے مطابق سب کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے سینیارٹی کی بات کی، ٹھیک ہے، وہ کمپرومائز کر کے وہ وزیر اعلیٰ بنے، اب بھی وہ 10 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، جو بھی تھا ٹھیک ہے، وہ بہت عرصے سے پالیٹکس میں ہیں، لیکن ایسی سینیارٹی کا کیا فائدہ جس میں آپ کا رویہ، آپ کا کردار، آپ کی اپروچ جو ہے اس میں کوئی اسٹیٹسمین شپ یا تدبر نہ ہو، اور آپ ایک گلی محلے کے جھگڑالو ورکر کی طرح جھگڑا کر کے اور ناراض ہو کے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں رس کے بیٹھ جائیں۔ اب صورتحال ایک تو یہ ہے کہ یہ اگر آئین نہیں جانتے تو بھی غلط بات ہے، اگر ان کے مشیر ہیں ان سے پوچھ لیں۔ اگر یہ آئینی حل اور اختیار صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا ہے اور پھر بھی وہ جاتے ہیں عدالت کے پاس، تو پھر عدالت کو پہلی پیشی پہ مسترد کر دینی چاہیے، انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آئین کے خلاف درخواست کو انٹرٹین اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ درست نہیں۔ تو یہ رویے، ہمارا سارا مسئلہ پاکستان کا
اس لیے سامنے آیا ہے. پاکستان کو نقصان پہنچا ہے 75 سال میں صرف اس وجہ سے کہ آئین پر عمل نہیں کیا گیا، آئین کی بالادستی کو تسلیم نہیں کیا گیا، پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کیا گیا. تو یہ اب رویے تبدیل ہونے چاہیے. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ بات تو قابل اطمینان ہے کہ اب ظاہر ہے 2 صوبوں میں تحریک انصاف نے اپنی حکومت ختم کی. اب جو سارا فوکس ہے وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات پر ہے، اور جیسے کہ حکومت اور پی ڈی ایم جماعتیں کہتی رہی ہیں کہ الیکشنز جو ہیں مرکزی الیکشنز وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے. تو یہ تو ایک قابل اطمینان بات ہے کم از کم اس حد تک آپ لوگوں کے لیے. دیکھیے، قابل اطمینان آپ اس کو کہہ بھی سکتے ہیں، مگر قابل اطمینان کہہ نہیں بھی سکتے ہیں. مطلب اس کے اوپر ہمارا نقطہ نظر میں فرق ہے. اب چلیے فرض کریں اپریل میں جو الیکشن ہو جاتے ہیں، تو اپریل میں اور اکتوبر میں فرق کتنا تھا، اور 2 قدم پیچھے اگر گورنمنٹ بھی ہٹ جاتی تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ بھی اگر جون تک آ جاتی، ایک ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ پوری کر کے کانسٹیٹیوشنل، اگر 30 جون کے بعد جو ہے نا کوئی الیکشن کی ڈیٹ آ جاتی تو بھی ٹھیک تھا. تو مطلب ہم کو جو ہے نا وہ آگے بڑھنا چاہیے. اب الیکشن ہونے ہیں، 4 مہینے پہلے ہوں یا 4 مہینے بعد ہوں، 2 اسمبلیوں کے ہوں، 4 اسمبلیوں کے یا 5 اسمبلیوں کے ہوں، ہونے ہیں. تو اس 2 4 5 مہینے سے اب شاید کوئی فرق نہیں پڑتا. جس نے جو کرنا تھا یا جس نے جو کمال جو ملک کی خدمت کرنی تھی یا ملک کے لیے کسی فرض کر لیجیے مسئلے کی وجہ بننا تھا، وہ بن چکا. اب اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا جو ہے نا وہ عوام کا کام ہے. انہوں نے جس کو بھی مینڈیٹ دیا اس نے آگے آ کے اگلے 5 سال کے لیے ملک کو سرو کرنا یا سرو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ ہم کو آگے چلنا ہے. آگے یہ نہیں ہوگا کہ بھئی میں نہیں مانوں گا الیکشن کے رزلٹ، میں نہیں مانوں گا، کبھی میں نہیں مانوں گا، کبھی آپ نہیں مانیں گے، کبھی کوئی اور نہیں مانے گا. تو اس میں معاملے میں جو ہے نا اس طرح سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. یہ ہم نے گزشتہ کئی سالوں کے دوران جو ہے نا صرف لوز ہی کیا، کوئی گین نہیں کیا. تو یہ جو لوز کرنے کا عمل ہے بس اس کو اب ختم کرنا چاہیے. ہمارے آس پاس دیکھیے سارے ملک جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اب اس وقت افغانستان کی بھی صورتحال شاید ہم سے بہتر ہو گئی ہے. اللہ کرے کہ وہ اور بہتر ہو، مگر ہم بھی اللہ کرے کہ بہتر ہو جائے. عبدالصمد یعقوب صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ اس معاملے کو بہرحال اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، لیکن اگر آپ لوگ ان صوبوں میں حکومتوں میں رہتے تو کیا برائی تھی؟ آپ کچھ عرصہ چلتے، کیونکہ یہ حالات اب دیکھیں جو اس وقت معاشی حالات ہیں، جو بین الاقوامی حالات ہیں، پھر سیلاب سے متاثر ہوا پورا پاکستان، تو صبر تو کیا جا سکتا تھا. اس پولیٹیکل موو یہ ہماری کوئی آل آف سڈن نہیں تھی، یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا. اس کا تانا زنی ہمیں جو ہے یہ پی ڈی ایم کی طرف سے ہی آیا کرتا تھا کہ جی آپ کے پاس تو حکومت پنجاب کی، آپ تو کہا کرتے تھے تو پہلے پنجاب اسمبلی سے استعفے دیں یا پنجاب اسمبلی توڑیں اور پھر کے پی کی توڑیں. اور یہ بارہا ہمیں یہ سنوایا جاتا تھا کہ جی آپ کے پی کے سے باہر نہیں نکل رہے، کے پی کے سے. تو جب یہ ہو گئی بات، جب ہم نے یہ ڈیرنگ اور عدم اعتماد کا بھی جو اعتماد کا بورڈ تھا اس پہ بھی یہ لائے، تو جب یہ سارا کچھ ہو گیا، یہ پولیٹیکل موو ہم نے چل دی، تو مجبوراً چلی نا کہ ہم تو ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ اوپر آ رہے ہیں کہ جی آپ جنرل الیکشن کے طور پہ جائیں. اور ہم نے تو یہ توڑ کے ثابت کر دیا ہے کہ ہم کتنے مخلص ہیں جنرل الیکشن کی طرف الیکشن کرانے میں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نہیں توڑیں گے. جب توڑنے کے بعد اب تو بال ان کے کورٹ کے اوپر ہے کہ ان کے پاس اب پرائم منسٹر کا یہ ثواب دید ہے کہ وہ بھی اسمبلیاں توڑ کے اور مینڈیٹ لینے کے لیے عوام میں آ جائیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی حالات نہیں ہیں کہ ہم الیکشن میں جائیں، اپنے وقت پر ہی ہوں گے. دیکھیں حالات ان کے لیے فیوریبل نہیں ہو سکتے. ابھی آپ کا جو ریزرو ہے فارن ایکسچینج کا $4.5 ارب، اور آپ کی جو منتھلی پیمنٹ ہوتی ہے امپورٹ کی وہ $5.5 ارب. آپ کے پاس ایک مہینے کا بھی وہ نہیں ہے. آئی ایم ایف میں آپ نہیں جا سکے. آئی ایم ایف کے ریویو میں جو ان کے ریفارمز ہیں یا جو انہوں نے آپ کے اوپر وہ لگائی ہے قدغن کہ جی آپ 700 ارب روپیہ تو صرف گیس کے مد میں آپ بڑھائیں. آپ باقی جو ان کا 1600 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے، اس کے بعد پھر جتنے 32 روپے کی آپ کی ڈیزل کے اوپر لیوی ہے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 روپے کریں. اب جو ماہرین معاشیات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 25% مہنگائی ہے انفلیشن، اور اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں تو 35% ہوگی، اور اگر آپ نہیں جاتے تو 60% ہوگی. اب یہ ڈیسائیڈ تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے، کوئی ڈیسیجن تو لینا ہے کہ جی اگر آپ نے نہیں جانا. ان کا پلان جو ان کے وزیر خزانہ کا پلان بی تھا وہ یہ تھا کہ جی پلان اے تو ہے آئی ایم ایف، اگر وہ نہیں کرے گی تو انہوں نے 12 اپنے ٹی وی پروگرامز میں یہ کہا کہ جی ہم دوست ممالک کے پاس چلے جائیں گے اور پھر ہم کوئی اثاثہ بیچ دیں گے. جب انہوں نے اثاثے کے لیے ایک جس
انہوں نے جو ٹیم بنائی جس کو کہا کہ جی اثاثہ، تو اثاثہ بیچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی تھا نہیں. یعنی کہ مصر، ایجپٹ نے بھی یہ اثاثے دے کے دو ہفتے کے اندر کسی دوست ممالک سے وہ پیسے لے لیے ہیں. لیکن نہ ہمارے پاس اثاثہ ہے، نہ ہمارے پاس IMF کا وہ پلان، اور دوسرا پلان بی بھی ہمارا فیل ہو گیا. پلان بی کسی دوست ممالک نے ہمیں پیسہ نہیں دیا. دوست ممالک نے کنڈیشن علیحدہ رکھ لی ہے کہ جی اب تو ہم ملٹی لیٹرل جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں اس طرز کے اوپر آپ کو قرضہ دیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا اپنے ریفارمز. تو سب جو ڈیلینگ جو ٹیکٹکس یا جو بھی یہ ڈیلے کر رہے ہیں اس میں ہم تو پولیٹیکلی گین کر رہے ہیں. یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کرنے کے بعد، اور وہ جتنا ڈیلے کریں گے وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کریں گے، تو وہ تو الیکشن میں جانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے جو ان کو نظر آ رہا ہے. تو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن میں یہ جائیں، ٹھیک ہے جی آپ چلے جائیں اکتوبر میں. اب تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ان کو سزا کے طور پہ اقتدار میں ہی رکھا جائے. ٹھیک ہے، اگر یہ رہتے ہیں اقتدار میں تو کیا یہ پھر الیکشن ڈیلے کرنے کی بات نہیں کر رہے کہ اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے، تو کیا یہ شورٹی دی جا سکتی ہے کہ جب وقت آئے گا تو یہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہوں گے؟ جی صدیق الفاروق صاحب، یہ بہرحال آپ کی حکومت کے لیے مشکل فیصلے بھی ہیں، کچھ مشکل معاشی فیصلے بھی آپ کو کرنے ہیں، اور کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ فیصلے ہو چکے ہیں. آپ تیار ہیں کہ مشکل فیصلے کریں اور ملک کو آگے لے کے چلیں؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک سنا ہے کہ اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ جناب IMF کی شرائط ماننی ہے. یہ IMF کا جو بھی ایکسٹینڈڈ پروگرام ہے یہ PTI نے ہی دستخط کیے اس پر، اور یہ دور کی بات نہیں ہے. یہ 10 دن پہلے جو سیمینار لاہور میں ان کا معاشی سیمینار تھا، اس سے جو شوکت ترین صاحب کا خطاب ہے وہ سن لیں. انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ ہم نے مشکل ترین شرائط کی بنیاد پر معاہدہ کیا. وہ مشکل ترین شرائط جو ہیں ان سے یہ پیچھے ہٹے. پھر اس کا کیا نتیجہ نکل رہا تھا؟ پھر ہمیں تو تیسرے دن IMF نے کہا کہ جناب تیل کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، بجلی کی بڑھاؤ، ٹیکس بڑھاؤ، یہ کرو وہ کرو، کیونکہ یہ ریاست پاکستان کا معاہدہ ہے تو وہ ہمیں کرنا پڑا. لیکن میں ایک لمحے کے لیے اپنا عبدالصمد یعقوب صاحب نے بھی بہت باتیں کی. اگرچہ ان کی حکومت نے 20,000 ارب روپے کا قرضہ لیا، جس میں 43 بلین ڈالر تو خالی غیر ملکی قرضہ تھا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ پاکستان ہے جس سے کوریا 1962 میں یا 63 میں ہم سے ہمارا پہلا 5 سالہ منصوبے کا جو پلان تھا نا وہ لے کے گیا، وہ بلیک اینڈ وائٹ. کوریا کہاں ہے؟ 1991 میں انڈیا ہم سے کیا لے کے گیا؟ اوپن مارکیٹ اکانومی کا وہ پروگرام جو نواز شریف صاحب نے نافذ کیا، وہ نرسمہا راؤ صاحب لے کے گئے. اس وقت پاکستان کے 60 روپے اور اس کے برابر تھے انڈیا کے 100 روپے. یہ ہم آگے تھے انڈیا سے. پھر ہم نے، اور وہ جو باجوہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے مداخلت کی 70 سال سے، اس کا نتیجہ آج یہاں تک پہنچا ہے. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو ہمیں اپنے معاملات درست کرنے کے لیے سب لوگوں کو، خدا کرے کہ ایسی صورت ہو، ساری قومی لیڈرشپ کو بیٹھ جانا چاہیے اور معاملات کو جو ہے وہ درست کرنے کے لیے ایک اتفاق رائے بنانا چاہیے. یوں ہی لڑتے رہے تو یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن بہرحال چاہے سیاست ہم نے قربان کی، لیکن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ریاست کو بچائیں گے. اس پروگرام کے لیے ہم جائیں گے. اس کی بنیاد پر جو تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ہاں بڑے لوگ ہیں وہ اوپر سے کابینہ کے ارکان سے اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں سب سے میں تو یہ کہوں گا کہ دفاع کے حوالے سے بھی اگر اس پورے بجٹ میں ہمیں کوئی 100 ارب روپے کم کرنے پڑتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو بٹھائیں اور وہ بھی کم کروائیں. جہاں جہاں کم ہو سکتے ہیں، جہاں جہاں کوئی نئے منصوبے ہیں، جہاں جہاں کوئی تعمیراتی منصوبے ہیں، کوئی رینوویشن ہونی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ کم کیے جائیں. اسی طرح سے ہمارے ہاں پیٹرول کا خرچہ کم ہو، تنخواہیں کم ہوں. کہتے ہیں جی 80 وزیر ہو گئے ہیں. اگر تو معاملات درست ہوں تو پھر تو اگر 5-10 ارب روپے سالانہ
20 अरब खर्च भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अलामती तौर पर ये खर्चे कम किए जाएं ताकि कौम भी जो कुर्बानी दे सके, वो उसके सामने मिसाल हो कि अगर हुक्मरान जो हैं वो कुर्बानी दे रहे हैं तो हम भी कुर्बानी दें। बहरहाल हमें बहुत कुछ करना है, नामुमकिनात कुछ भी नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। शर्त यह है कि हमारे अंदर विल टू डू हो, हमारी नीयत ठीक हो और हम जो जो चीज़ें हैं जब फैसला हो जाए तो उनको नाफिज कर दें। ये कामरान मुर्तज़ा साहब, इत्तेफाक राय की जो हम बात कर रहे थे बड़े कौमी मसाइल पर, ये इत्तेफाक राय अब इस माहौल में कैसे पैदा होगा कि जब दो सूबों के अंदर ज़ाहिर है इंतखाबी माहौल होगा, मरकज़ में तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है अपोजिशन में है, वहाँ पे एक माहौल होगा, मरकज़ में दूसरा माहौल होगा, तो ये जो मईशत है जिसकी हम बात करते हैं कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए, कम से कम मईशत के हवाले से एक इत्तेफाक राय होना चाहिए, अपनी अपनी सियासी जमातों का विजन होता है, लेकिन ये कैसे हो पाएगा जब सूबों के अंदर एक ऐसा माहौल बन जाएगा? देखिए, पहले समझ लीजिए कि मेरे भाई ने कहा कि पीटीआई की तरफ से कि अब खान साहब ने भी कहा है कि ये कंटिन्यू करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है सज़ा के तौर पे। तो इसका मतलब तो सिर्फ यही हुआ कि सिर्फ डिस्टर्बेंस पैदा करनी है दो सूबों में इलेक्शन का माहौल पैदा करके, और इलेक्शन में पता है कि हम जो ईस्ट में रहने वाले लोग हैं, हम कितने जो ना वो टेंस हो जाते हैं मामला जब इलेक्शंस का माहौल हो, तो वो ये सारा कुछ जो है डाइवर्ट हो जाएगा इलेक्शन के हवाले से दो सूबों के ऊपर, और वफाक में गवर्नमेंट चलती रहेगी, और जब चलती रहेगी तो उसमें ये डिस्टर्बेंस जो है ना, इसका असर जो है वो वफाक में जाएगा। अब मसला जो सबसे अहम है कि हम बैठ नहीं सकेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम बैठ पाएंगे, क्योंकि इन हालात में जो ना जब इस हद तक टेंस पैदा कर दी गई है, तो अब जो सबसे बड़ा जो अहम जो बात होगी वो ये कि खर्चे कम करने, और खर्चे जो ना अलामती तौर पर कम होने चाहिए तो वो गवर्नमेंटल लेवल पे होने चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो 80 वजीर हैं, 80 वजीर में अगर फर्ज कर लीजिए 50-60 जो है ना वो पार्लियामान के मेंबर हैं, तो वो पार्लियामान की तनख्वाहों की तरफ आ जाएं, बजाय ये कि वो वजीर का वो एक्स्ट्रा वो जो कुछ बनता है वो उसमें से दें। और जो इसके अलावा हैं उनको फिर अगर उन्होंने नाम के लिए जो है ना वो एक्सेप्ट किया हुआ है मास वाइन लोगों की जो जिनके लिए बहुत ज़रूरी है तनख्वाहें या बाकी फैसिलिटीज, वो फिर सरेंडर करें। सारा ये सब कुछ जो है ना अलामती तौर पे, भले इससे कोई मटीरियली फ़र्क पड़ता है या नहीं फ़र्क पड़ता, मगर हम सबको जो है ना वो अपने मामला जो है वो सरेंडर करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे, अगर हम अपनी सहूलतें फैसिलिटीज़ को सरेंडर नहीं करेंगे, लोग हमसे तंग आए हुए हैं, लोग इस वक्त जो है नाक तक आए हुए हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। इस सर्दी के मौसम में लोग खैमों में रह रहे हैं। सैलाब के तकरीबन 80 लाख लोग जो हैं सैलाब से डिस्टर्ब हुए हैं, तो वो 80 लाख लोगों को जो है ना वो खाना पीना बाकी तो सारे मामला है, मौसम की सारी सख्तियाँ वो अलग से बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये बहुत तकलीफ दे हो रहा है इस मुल्क में, इससे पहले के लोग जो है ना वो मामला को अपने हाथ में लेने लग जाएं। अगर आपने निज़ाम को बचाना है तो फिर अपने अखराजात कम करिए, और अखराजात अगर कम करने हैं तो वो हुकूमतों ने करने हैं और वो नज़र आने चाहिए। वो सारी जो है ना वो इस तरह से नहीं होगा कि हम जो है ना हमने कमेटी बना दी, हमने जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो सारे सूबों के नुमाइंदे भी शामिल कर दिए, फलाने को उसका जो है ना कन्वीनर बना दिया, फलाने को कन्वीनर बना दिया। सबको पता है अगर आपने घर में अखराजात कम करने हो तो घर में किस तरह से करते हैं, इसके ऊपर कमेटियाँ बनाई जाती हैं कि कमेटियाँ बना के जो है ना आप अखराजात कम करें। इसको अखराजात को प्रैक्टिकली कम करिए, नहीं करेंगे तो लोग आपको बददुआएं दे रहे हैं इस वक्त। लोग इसमें ये नहीं कि ये सिर्फ ये जो मिजरीज हैं जो आज की हुकूमत की हैं, ये पीछे 4-5 साल से नहीं, बहुत सालों से ये सारा कुछ आ रहा है। कर्ज हर रोज डबल हो रहा है। ये कर्ज जो है ना वो वापस भी जाना है और प्लस जो है ना वो सूद के साथ जाना है। तो जब सूद के साथ जाना है, हर आने वाला दिन मुश्किल हो रहा है, और ये जितना भी कर्ज आ रहा है वो आपकी एलीट खा रही है, वो आपकी पब्लिक तक नहीं जा रहा। तो इस मामलों को सेटल करना पड़ेगा। अगर नहीं सेटल करेंगे लोग पत्थर से मारेंगे हमें। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये तो ज़ाहिर है मसाइल तो हैं अवाम के, ये तो ज़ाहिर है हुकूमती जमात के रुकन हैं, वो ये कह रहे हैं। अपोजिशन की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अब्दुल समद याकूब साहब, आप लोग भी, इमरान खान साहब कहते हैं हम तो नहीं बैठते, हम तो बैठते ही नहीं हैं हुकूमत के साथ। देखें, पहली बात तो जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने की है कि जो गुड गवर्नेंस का जो आप एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, या जो एक इमेज बिल्डिंग के लिए कि आप कैबिनेट कम कर दें, आप अखराजात कम कर दें, जिससे हमने चाय बंद कर दी या बिस्किट बंद कर दिए जब हमारी गवर्नमेंट थी। मगर बात यह कि जब जिस आवाम को आप ये चीज़ें एक तरफ तो आपने ये मेजर्स भी नहीं लिए, और दूसरी तरफ हम तो जिस तरीके से निकाले गए,
جس طریقے ہم نے تب بھی الیکشن آفر کیا تھا ان کو کہ اس وقت بھی خان صاحب ریزائن کرنے کو تیار ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں، کو تیسرا وہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد سے جو پاکستان کا جو حال ہوا ہے، مطلب ہمارے ہاں اگر آپ نے کوئی آرگومنٹ کرنا ہے، تمام اکنامک انڈیکیٹر جو ہمارے اس میں تھے، گروتھ ایگریکلچر سیکٹر میں ہر چیز میں گروتھ جا رہی ہے آپ کی 6.5% جو ہے نا جی ڈی پی. تو جیسے ہی یہ ایک سوئچ ہوا ہے اور جیسے ہی سارا کچھ ہوا ہے، تو آپ کس طریقے سے مجھے مطمئن کریں گے یا عوام کو مطمئن کریں گے کہ جی یہ انٹرنیشنل حالات تھے یا یوکرین رشیا وار تھی یا جو بھی فیکٹر تھے جو بھی ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی وہ ملبہ آپ کے اوپر گرنا تھا، بھلے وہ آپ سے نہیں سنبھلا یا جو بھی تھا، وہ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جب ایک انسٹیبلٹی ہوگی. اور خان صاحب دیکھیں، میں ایز اے اپوزیشن میں ہوں، میری لوگ بات سنتے ہیں تو میرا ایک حق بنتا ہے کہ میں ان کو موبلائز کروں یا میں لے کے آؤں یا میں سڑک پہ لے کے آ کے احتجاج کروں. اس سے تو آپ نہیں روک سکتے. آپ اس پہ انٹینشنز کو آپ وہ ڈاؤٹ یا شک میں ڈالیں کہ جی آپ سٹیبلٹی نہیں چاہتے. سٹیبلٹی تو ہمارے دور میں تھی. ہمارے دور میں جس طریقے سے چل رہا تھا، مطلب بہت زیادہ سی تھرو یا بہت زیادہ اکنامک میں وہ نہیں کہتا، لیکن باوجود ان ساری چیزوں کے آئی ایم ایف پروگرام ریویو میں بھی جا رہے تھے، ایک ریویو نہیں ہوا، ملٹی انسٹالمنٹس ان کی آئی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے اوپر کوشچن ریز کرنے کی بجائے اپنے جی صدیق الفاروق صاحب آپ بھی رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. احتساب تو ہوا ہے، احتساب تو آپ کا بھی ہوا ہے، آپ کی لیڈرشپ بھی گئی ہے جیلوں میں. بڑے اچھے طریقے سے بات چل رہی ہے. میں یاد دلاؤں گا آپ کو، صدر عارف علوی صاحب نے تو یہ تسلیم کیا نا کہ جناب عام انتخابات میں بھی اور سینٹ میں بھی عمران خان صاحب کی مدد کی باجوہ صاحب نے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک غیر نمائندہ حکومت مسلط کی گئی. دوسری بات، عارف علوی صاحب نے یہ بھی تسلیم کیا کہ نیب کو بھی مس یوز کیا گیا، لوگوں کو خواہ بخواہ بند کیا گیا. یہ بات بھی سامنے آئی. اب یہ اس طرح کے جھوٹے مقدمے بنا کے، الحمدللہ جہاں عدالتیں بالکل غیر جانبدار تھی لندن میں، وہاں چاہے وہ براڈ شیٹ ہو، وہاں بھی جرمانہ دینا پڑا حکومت کو، اور شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی مقدمہ جو ہے وہ بھی جیت گئے. اسی طرح سے ملک میں جو عدالتیں ہیں، آپ نے خواجہ برادران کے بارے میں جو جب ضمانت ہوئی تو سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ تھا؟ 5 ججوں کا فیصلہ تھا. باقی نیب کے بارے میں کیا کہا گیا، کون کون سی چیزیں سامنے آئیں. اس لیے یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کو تو کوئی اپوزیشن کا بندہ اچھا ہی نہیں لگتا تھا. وہ تو چاہتے تھے کہ بند کرو. وہ تو لوگوں کو قتل کرنے کی لسٹ بنا رہے تھے کہ جی اتنے بندے میں نے قتل کروانے ہیں جو ہی میں حکومت میں آیا. یہ کیا اپروچ ہے؟ یہ کوئی پتھر کا زمانہ ہے؟ تو یہ اس طرح کی بات. اب زراعت کا فیصلہ جی بڑی بمپر کراپ ہوئی. حضور جب ہم حکومت میں نہیں تھے، آپ آئے تو ہم نے آپ کے لیے سرپلس گندم، سرپلس چینی چھوڑی جو آپ نے ایکسپورٹ کی، اور پھر بہت کی، اور پھر امپورٹ کی. اور جب آپ نے کہا بمپر کراپ ہے تو حضور 3 ملین ٹن، 30 لاکھ ٹن گندم ہمیں درآمد کرنی پڑی. کون سی بمپر کراپ ہے؟ کون سی زراعت کو فائدہ ہوا ہے؟ یہ باتیں اس طرح سے پروپیگنڈے سے نہیں ہوتی. برسرے زمین حقائق کیا کہتے ہیں؟ اگر ہمیں 30 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنی پڑتی ہے تو بمپر کراپ گندم کی کہاں گئی؟ غائب کہاں گئی؟ زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، کدھر گیا؟ تو یہ پروپیگنڈا بہت سوشل میڈیا پہ اس معاملے میں عبدالصمد یعقوب صاحب سے مطلب معذرت کے ساتھ اس معاملے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ تو جناب اس کا کوئی ثانی نہیں. چلیں جھوٹ کو سچ بنا. صدیق صاحب وقت بھی ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کا، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا، عبدالصمد یعقوب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ اب 2 صوبوں میں انتخابات ہونے ہیں. ایک صوبے میں تو نگران وزیر اعلیٰ بن گئے، پنجاب کا فیصلہ اب الیکشن کمیشن کرے گا. ہم توقع رکھتے ہیں کہ معاملات بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے، بریک، اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت پاکستان نے اپنا GSP+ کا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے بھرپور اور مؤثر اقدامات کیے ہیں.
वजारत इंसानी हुकूक यानी जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, उन्होंने भरपूर इक़दामात किए हैं, कानून साजी की है, इसके साथ साथ इंतज़ामी और इदारा जाती इस्लाहात भी की हैं, बड़े पैमाने पर इस्लाहात भी की गई हैं और कानून साजी भी इस हवाले से की गई है। खुसूसन जो फोकस रखा गया है उनमें इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स यानी मज़दूरों के हुकूक, और इसके साथ साथ पायदार तरक्की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस यानी बेहतर हुक्मरानी के हवाले से भी बहुत काम किए गए हैं। इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर्स के लिए भी बड़े पैमाने पर काम हुए हैं, सीनियर सिटीज़न्स के हवाले से भी बहुत बड़े पैमाने पर काम हुए हैं, और यकीनी तौर पर जो GSP+ का स्टेटस है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अहम हैसियत रखता है। कितनी ये GSP स्टेटस जो है, GSP+ स्टेटस, ये कितना अहम है और पाकिस्तान इसको बरकरार रखता है तो पाकिस्तान की मईशत पे इसके क्या असरात होंगे, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार जनाब शम्सुल इस्लाम खान। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। खान साहब, पाकिस्तान की हुकूमत ने काम किया है इस हवाले से, और ज़ाहिर है जो GSP+ की जो टीम्स हैं वो आ रही हैं, वो इसके साथ साथ उन्होंने मॉनिटरिंग भी की हुई है। मैं आता हूँ खान साहब आपकी तरफ। हमें इस वक्त डायरेक्टर IC विंग वजारत इंसानी हुकूक शहजाद अहमद खान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद साहब, आप बता पाएंगे कि वजारत इंसानी हुकूक ने क्या इक़दामात किए हैं, क्योंकि हुकूमत कहती है कि हमने कानून साजी भी की है, इसके साथ साथ इंतज़ामी और इदारा जाती इस्लाहात भी की हैं, तो आप बताइएगा कि ये स्टेटस बरकरार रखने के लिए हमने क्या क्या कुछ किया है। ऐसा है कि वजारत इंसानी हुकूक जो है वो अगर GSP+ की बात करें तो GSP+ का स्टेटस जो है उसके हवाले से अगर हम देखें तो 27 बुनियादी कन्वेंशंस हैं जो कि किसी भी कंट्री ने जो साइन किए हुए होते हैं उसके लिए पहली शर्त है GSP+ स्टेटस के लिए। तो पाकिस्तान चूंकि इन 27 कन्वेंशन का पाकिस्तान ने उनको रेटिफाई किया हुआ है, और उनमें फिर 7 कन्वेंशन जो है वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो इन 7 कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करती है। ना सिर्फ इन 7 कन्वेंशन को हम देखते हैं, बल्कि इसके अलावा अगर आप देखें तो ह्यूमन राइट्स चूंकि क्रॉस कटिंग इशू है, तो इन 7 कन्वेंशन के अलावा जो बाकी GSP+ में कन्वेंशन है, जिसमें लेबर से रिलेटेड कन्वेंशन है, जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड कन्वेंशन है, कुछ गुड गवर्नेंस से हैं, कुछ एंटी नारकोटिक्स के ऊपर हैं, तो उनके अंदर भी ह्यूमन राइट्स का कंपोनेंट शामिल है। तो हम फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के जरिए तमाम सूबों को साथ मिला के इन कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रही है। 18th अमेंडमेंट के बाद चूंकि अब सूबे जो है वो इंडिपेंडेंट हैं टू टेक लेजिस्लेटिव पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दीज कन्वेंशन, तो उसके लिए फिर हमने सूबों के अंदर और फेडरल की सतह पे और इसके साथ साथ हमने रीजनल लेवल पे जिसमें GB और AJK भी शामिल है, हमने ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल एस्टेब्लिश किए हुए हैं। ये ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल जो है ये फेडरल गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करते हैं इन कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशन में, और ख़ास तौर पे इसकी जितने कन्वेंशन हमने रेटिफाई किए हुए हैं इनकी पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो हैं वो UN सिस्टम के अंदर जमा करवाई जाती हैं। तो उसके अंदर फिर उनकी जो रिव्यू होता है हमारी रिपोर्ट्स का, तो उसके नतीजे में जो कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस आती हैं, और या GSP+ की रिपोर्ट जब रिव्यू होती है तो इसके रिव्यू के नतीजे में जो लिस्ट ऑफ इश्यूज हमें भेजे जाते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें तमाम स्टेक होल्डर्स की मामनत हासिल होती है। अच्छा शहजाद साहब, वजारत तिजारत भी आपके साथ जाहिर है कोऑर्डिनेशन में होती है इस मामले में, और फिर जाहिर है कि सूबों के साथ भी आपकी इस हवाले से कोऑर्डिनेशन होती है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल हमने बनाया हुआ फेडरल लेवल पे, उसका जो है वो इस वक्त सेक्रेटेरिएट वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में है। ठीक, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो 27 तमाम कन्वेंशन को देखती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो फेडरल ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल को चेयर करते हैं, और तमाम मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज जो हैं वो उनके जो नुमाइंदे हैं वो शामिल हैं इसमें एज ए मेंबर के तौर पे, और सूबाई सतह पे भी मुतल्लिका ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट जो है वो लॉ डिपार्टमेंट और कुछ सूबों के अंदर IPC डिपार्टमेंट इसका हिस्सा है, और इसी तरह के स्ट्रक्चर जो है वो सूबों की सतह पे भी बने हुए हैं। तो बेसिकली ये तमाम कन्वेंशन जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और इसी तरह सूबों की सतह पे जो डिपार्टमेंट कायम है वो मिलकर काम करते हैं।
ٹھیک ہے، شمس الاسلام خان صاحب آپ فرمائیے گا کہ کتنی اہمیت ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس کی پاکستان کے لیے اور پاکستان کی معیشت پہ کتنا امپیکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں جاوید صاحب، پاکستان کی اگر ایکسپورٹ کا ڈیسٹینیشن دیکھیں تو EU جو ہے 3rd لارجسٹ ایکسپورٹ کا ڈیسٹینیشن ہے، اور پاکستان کی ایکسپورٹس کو اراؤنڈ 2021-22 میں جو ہے اراؤنڈ 7 بلین یورو کی جو ہے EU میں ایکسپورٹس ہوئی تھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے یہ زون ہے یہ EU کا، اور یہاں پر GSP کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس میں بہت بڑا 3.5 بلین سے لے کر 7 بلین تک جو انکریز آیا ہے. یہ ہمیں 2014 میں گرانٹ ہوا تھا، اس کے بعد پھر GSP پلس ہوا، اور ابھی تک ہم جو ہے اس کو یہ انجوائے کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب ریویو کرنے جا رہے ہیں، ایکسپائر ہو جائے گا دسمبر 31 2000. تو اس کے اوپر اب EU میں کافی ورکنگ ہوئی ہے. لاسٹ ایئر جو ہے نومبر میں EU کا ایمبیسڈرز نے بھی کراچی چیمبر آف کامرس کا بھی وزٹ کیا تھا، وہاں پر بھی ہماری ان سے ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور ان کا کچھ موڈ کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا تھا. لیکن اب ان کا مین فوکس یہ ہے کہ اب کنونشن 27 سے بڑھ کے 32 کنونشن کو امپلیمنٹ کرانا، اور اس میں مین جو ہے ہیومن رائٹس کے اوپر ہے، اور ساتھ ہی انوائرمنٹ پہ بھی لگایا انہوں نے. تو پاکستان جو ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور اس کو اور مزید بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دشمن ہمارا جو ہے اینیمی، وہ اس کے اوپر پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر اگر نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ EU میں بھی بڑی لابنگ کر رہے ہیں کہ ان کا جو اسٹیٹس جو ہے ودرا کیا جائے. اور مختلف ہیلے بہانوں سے کوئی ایسی چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں، مائنر سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. اسپیشلی جو ہے ہماری جو مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس کے اوپر EU کا کافی کنسرنز ہیں. تو حکومت وقت جو ہے اس وقت اس پہ کام کر رہی ہے، اور فردر اس کو بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ اب جو GSP جو آپ کو پلس دیں گے اس میں کنونشن 32 کو اپلائی کر رہے ہیں، اس میں اور زیادہ انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹ بڑھا دی ہیں. کہ یہ ان کے لیے بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اگر ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اگر وہ ہمیں کنسیشن دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف اس کا پاکستان بینیفیشری ہے، اس کا پورا EU بھی بینیفیشری ہوتا ہے. EU کے 27 ممبر جب یہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے ڈیوٹی 0 ڈیوٹی پہ یا ریڈیوس ڈیوٹی پہ، تو پھر وہ آگے اس کو ری ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، ویلیو ایڈڈ کرتے ہیں، تو ان کا مفاد بھی ہے. بٹ آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر ایک ان کا ایک اس اسٹیٹس میں کوئی انجوائے کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈکٹیشن زیادہ دیتے ہیں. ہمیں اپنے اسٹینڈرڈ، ہمارے جو ٹیکسٹائل کی فیکٹریز ہیں، جو ہماری لیدر کی فیکٹریز ہیں، جو کلوتھنگ کی فیکٹریز ہیں، وہ اپنے آپ کو انوائرمنٹ کے حساب سے بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی جو ہمارے جو لیبر کے اوپر ہے اس کے اوپر بہت پاکستان میں کام ہو چکا ہے. لیکن فردر ہمیں جو ہے ہمارا جو رول ہماری گورنمنٹ کا ہے وہ ہوگا کہ ہم اس کو ریڈیو کرانے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ پرابلم آتی ہے تو پھر ہماری بہت بڑا جو ہے ایکسپورٹس کا لاس ہو سکتا ہے وہاں پر. شمس الاسلام صاحب، آپ ہی سے یہ سوال کہ یہ ہماری ظاہر ہے ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ جو ان کے کنسرنز تھے اس پہ ہم نے بھرپور اور مؤثر طریقے سے کام کیا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ظاہر ہے انہیں بھی ہے اور ہمیں بھی ہے. جی بالکل. آج اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں. ہماری ایکسپورٹ پہ کسی قسم کا بھی اگر قدخن لگتا ہے، کوئی ہٹ ہوتا ہے، تو ہمارے لیے وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوگا، اور ہمیں اپنی ورکنگ کو بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ ہماری جو منسٹریز ہیں، جو کیونکہ ان کے ڈومین میں چیزیں آتی ہیں وہ انہوں نے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو ان کی ہیومن رائٹس کی جو ہے اس کو دیکھا جائے. اس کے علاوہ انوائرمنٹ پہ بھی اپنی جو فیکٹریز ہیں ہماری، اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ امپروو کر دیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اپنے مفاد کے لیے دیکھ کے پاکستان کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. بیچ میں ایسے کیسز آئے تھے جہاں پر آپ لوگ اس قسم کی چیزیں سامنے پورٹرے کر دیتے ہیں کہ جس کا لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ان کے مائنورٹی کے جو ہے وہ رائٹس اتنے زیادہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے. حالانکہ پاکستان اس وقت جو ہے مائنورٹی کے تمام، چاہے آپ وہ کرسچنز لے لیں، آپ اس کے یہاں پہ سکھ لے لیں، ہندو لے لیں، ان تمام مائنورٹی کے یہاں پہ رائٹ پروٹیکٹڈ ہے. اور اس وقت جو بزنس کمیونٹی میں بھی یہ سارے مائنورٹی ہمارے ساتھ ہیں، اور تقریباً ایک جیسا مل کے پاکستان اس وقت سب کا ہے، اور سبھی مل کے کام کریں. لیکن چند مفاد پرست ایسی چیزوں کو سامنے لاتے ہیں اور اس کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ بھی چھپے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ماضی میں حکومت پاکستان کی طرف سے بہرحال ایک بھرپور کام ہو رہا ہے. وزارت انسانی حقوق، تمام جو متعلقہ دیگر وزارتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر اس معاملے پہ بھرپور طریقے سے انہوں نے کام بھی کیا ہے اور وہ کام کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ شہزاد احمد خان صاحب اور شمس الاسلام خان صاحب، آپ نے ہمیں اس موضوع پر جوائن کیا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.